बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। राना सनाउल्लाह साहब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के। आज उन्हें एएनएफ ने गिरफ्तार किया। आज तकरीबन 1:34 पर राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई। उनको प्रोग्राम के लिए दावत दी जो कि उन्होंने कबूल की। आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर शिरकत करनी थी, लेकिन उसके बाद से उनका नंबर बंद हो गया और कुछ देर बाद ये इत्तला आई कि उनको एएनएफ ने गिरफ्तार कर लिया है मोटरवे पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत पर और डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रही है जनाब इमरान खान पर कि ये उनके कहने पर हुआ है और इदारे उनके कहने पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी तक एएनएफ की जानिब से या इस अरेस्ट के हवाले से कोई बाकायदा तौर पर डिटेल सामने नहीं आई कि किस जुर्म की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस तरह का मटीरियल अगर उनके पास था मौजूद था जब उनको अरेस्ट किया गया। इस हवाले से अभी तक कोई डिटेल बात सामने नहीं आई, लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसी डेवलपमेंट ज़रूर हुई हैं। मुस्लिम लीग नून ने जोड़ रही है हुकूमत के साथ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाने की या मुस्लिम लीग नून के अरकान को अपने पास अपनी तरफ खींचने की हुकूमत कोशिश कर रही है। हुकूमत माजी में जो मुस्लिम लीग नून करती रही यानी छांगा मांगा की सियासत, कुछ उसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रही है, ये कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इस हवाले से जनाब फवाद चौधरी साहब ने आज, जैसा कि आपने प्रोग्राम के मोन्टाज में देखा, सिंध हुकूमत के हवाले से भी बात की कि सिंध हुकूमत फ्रेजाइल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ख़ुद को वहाँ बहुत मजबूत महसूस करती है, लेकिन क्या वजह है फवाद चौधरी साहब को ये क्यों लग रहा है? तो मेरे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सिंध हुकूमत की तर्जुमानी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के लिए सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। सईद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है अरेस्ट हुआ है, डायरेक्टली एक्यूज़ कर रही है मुस्लिम लीग नून। ये वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे एएनएफ ने अरेस्ट किया है राना सनाउल्लाह साहब को या हुकूमत ने अरेस्ट करवाया है? इसके बारे में आप कितना जानते हैं? नहीं, हरगिज़ भी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसका उस तरह से इल्म नहीं था और हमें तो बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं तो बिल्कुल, आपको जैसे मालूम है, जब आपने बताया कि राना सनाउल्लाह होंगे प्रोग्राम में, तो हम तो प्रोग्राम की में सोच रहे था कि इधर जो है वो उनसे बात होगी, तो हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब जो एएनएफ का ये जो कानून है पाकिस्तान का, वो जाहिर है कि वो तरीक़ाकार यही है, वो गिरफ्तार करेंगे 24 घंटे के अंदर। जो है उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं वो अपने पेश करने हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है। हमारा तो उससे ना ताल्लुक़ है, ना हमें कुछ पता है उसका। ठीक। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं उनकी हुकूमत को पता नहीं है, यानी कि फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है, इदारे मौजूद है, कानून मौजूद है, उनका कोई अमल दखल नहीं है इससे, इस अरेस्ट से। देखें, अगर मैं इनकी बात ये मान ही लूँ तो फिर मुझे ये कहने की भी इजाज़त दें कि जब डॉलर पहली दफ़ा बढ़ा इनकी हुकूमत में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो उस वक्त भी कहते थे कि मुझे कोई इल्म नहीं था, मुझे कोई स्टेट बैंक के गवर्नर ने कुछ बताया नहीं था। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो थे असद उमर साहब, वो कह रहे थे मैंने बताया। अब मुझे ये बताएं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर कैसे हम एतबार कर लें कि जब उनकी कैबिनेट का बंदा कह रहा है कि मैंने बताया था, वो इनकारियाँ। आज इसी तरह आपने एक क्लिप जो सुनवाया इमरान खान साहब का, तो जो उनके अंदर एक इंतकाम की आग है वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम अपोजिशन चाहे जितने लोगों को गिरफ़्तार करना है करते रहें, हम एहतजाज नहीं करेंगे। और अगर इनकी आग इसके बावजूद भी एक एक गिरफ़्तारी के ठंडी नहीं हो रही, तो मैं तो तमाम अपोजिशन के अरकान असम्बली से कहूँगा, बल्कि अकाबरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इज्तमाही तौर पर गिरफ़्तारी का सोचें और दे दें, ताकि अगर हमारे गिरफ़्तार होने से पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है, हमारे गिरफ़्तार होने से महंगाई कम हो जाएगी, पाकिस्तान की सलामती जो ख़तरे में पड़ गई है, ये सब कुछ ड्रेस हो सकता है, तो हम गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं। सब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आप कैसे समझे, उन्हें कैसे पता होगा? एएनएफ एक अदारा है, उन्होंने अगर उनके पास कुछ शवायद मौजूद है, एक बाकायदा तरीके से अगर उन्होंने किसी को अरेस्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता होना चाहिए? आपको कैसे लगता है कि उन्हें पता होगा या ये उन्होंने नहीं करवाया? मनीब साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ कि बदकिस्मती इस पाकिस्तान की देखें कि ये तो यहाँ तक फरमा देते हैं कि फ़लाँ को सज़ा फ़लाँ दिन हो जाएगी। भाई सज़ा भी हो जाती है, गिरफ़्तारी तो बड़ी छोटी बात आप कर रहे हैं।
ان کو گرفتاریوں کا ان کو نہیں علم ہوگا تو مجھے علم ہوگا۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ANF کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں ماضی دور نہیں، ماضی قریب میں مخدوم شہاب الدین کو جب پرائم منسٹر کے لیے یسر رضا گیلانی کے بعد نامزد کیا گیا تو ان کے گھر کے دروازے کے باہر کون لوگ آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، راجہ پرویز اشرف کا نام کس طرح آیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے مجھ سے سوال کریں۔ میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو، اس سے پہلے کہ میں خالد غنی صاحب کے پاس جو ایک سوال جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، آپ نے جب آج بات کی، آپ نے کہا پچھلے دور حکومت کے اندر جو لوگ اقتدار میں رہے وہ سب گرفتار ہوں گے، کیا آپ کا معاملہ، آپ کا مطلب عمومی طور پر تھا یا آپ کسی خاص پیرائے میں یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں جو فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کا احتساب ہوگا وہ یقینی طور پر گرفتار کیے جائیں گے، یا اوورآل آپ کو لگتا ہے کہ جو اقتدار میں رہے وہ اس قابل ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے؟ نہیں دیکھیں، میں جو بات کر رہا تھا اگر آپ پوری سنواتے تو میں نے بات کی تھی کہ جو بلوچستان ہے اس میں 65 لاکھ کی آبادی ہے اور 3 ٹریلین روپیہ یعنی 30,000 کروڑ روپیہ بلوچستان کو ٹرانسفر ہوا۔ اب 26 کروڑ روپے ہر سال جو MPAs ہیں ان کو ملتے رہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کدھر گئے؟ تو میں یہ کہا تھا کہ 10 سال میں جو لوگ اس طرح کی فنڈنگ انہوں نے لی اور اس طرح کے فنڈز مس یوز ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے اور گرفتار ہونے چاہیے، بیکاز پرائم منسٹر نے جو کمیشن بنایا ہے وہ ڈٹرمن کر دے گا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ایکچولی مس اپروپریٹ ہوئے۔ آپ دیکھیے نا، سندھ کے اندر کوئی 9 ٹریلین روپیہ جو ہے وہ گیا ہے، یعنی 9,000 ارب روپیہ۔ اس طرح پنجاب میں 11 ٹریلین روپیہ گیا ہے، بلوچستان میں 3 ٹریلین گیا ہے۔ اتنی بڑی اماؤنٹس جو ہیں وہ جیسے خرچ ہوئی ہیں، یہ تو پاکستان کے ساتھ ایک مذاق ہے جو ان لوگوں نے کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا احتساب تو ہوگا، اور اس کا احتساب جو یہ جو کمیشن بھی بنا ہے یہ بھی بڑا سبسٹینٹو ایک جو ہے وہ ادارہ ہے، اور آپ دیکھیں گے اور کیا کیا نکل۔ اچھا، ویسے فواد چودھری صاحب، یہ ابھی میاں صاحب نے ذکر کیا، کیا کوئی ذاتی اناد نہیں رکھتے پرائم منسٹر فار دیٹ میٹر رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے کہ ان کو واقعی جیل کے پیچھے ہونا چاہیے؟ کیونکہ ماضی کا ایک کلپ تھا جو کہ ہم نے چلایا، لیکن ظاہری بات ہے وہ دھرنے کے دن تھے اور معاملات تھے اور حالات تھے۔ حکومت تو کہہ دیتی ہے، ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، لیکن واقعی کوئی ذاتی اناد نہیں ہے کسی حکومت کے کسی ممبر کا یا فار دیٹ میٹر پرائم منسٹر کا کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ کہ اسے سیاست کی یا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے؟ دیکھیں، کوئی ذاتی لڑائی کیا ہوگی؟ عمران خان کا ان سے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ دشمنی کیا ہے؟ ان کی ذاتی دشمنی کیا ہے سوائے پولیٹیکل اختلاف کے؟ اور عمران خان کا انٹرسٹ ہے زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ ان سے ان کے کیسز کے اوپر ان کی تمام پالیٹکس جو اپوزیشن فیل کیوں ہو رہی ہے؟ اپوزیشن اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ ان کا بیانیہ عوامی بیانیہ ہے ہی نہیں۔ ان کا بیانیہ صرف اس طرح تک لمیٹڈ ہے کہ ہمارے لیڈروں کے اوپر کیس نہ بنے اور ان سے جو پیسے پچھلے 10 سالوں میں گئے ہیں ان سے ان کا حساب نہ پوچھا جائے۔ تیسرا بیانیہ تو اپوزیشن کا ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو کچھ پڑ رہی ہے ان کو ہر جگہ۔ اچھا، میں ذرا سعید غنی صاحب کو بھی، سعید غنی صاحب کیونکہ ہم ذرا بات اس پروگرام کی بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب فار دیٹ میٹر اب ایک ذمہ دار وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار پرائم منسٹر کا کیا کام ہے، ان کو کیسے پتہ ہو ایک ادارے نے اریسٹ کیا ہے، یا ان کا ذاتی اختلاف کسی سے کیا ہو سکتا ہے سوائے سیاسی اختلاف کے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی قانون کے مطابق ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی، اللہ خیر صلاح۔ اس پر کوئی اتنا بڑی بات یا کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ابسرڈ سچویشن ہے، یہ سیاسی انتقام ہے، تو یہ کوئی بات ویل پلیسڈ نہیں ہے، اس میں وزن نہیں ہے۔ منیب، ابھی میاں جاوید لطیف نے بھی یہ بات کہی تھی کہ نیب نے جتنی گرفتاریاں کی ہیں تو وہ بھی تو پھر ایک شاید ANF کی طرح انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے، اور جو وہ گرفتاریاں کرتے ہیں، جو وہ ریفرنسز بناتے ہیں، جو وہ انکوائریاں کرتے ہیں، اس میں حکومتی وزراء کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر نہ صرف یہ کہ پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، اور بلکہ اتفاق سے اکثر پیشن گوئیاں درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں کہ فلاں شخص کو کب پکڑا جانا ہے، اور فلاں شخص کو، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ جی وہ ہائی کورٹ سے بھی اگلے دن ضمانت جو ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہو بھی جاتی ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں آ رہی ہوں تو کوئی شخص اس بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ آپ اس قسم کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہوں اور حکومت کو اس کا کچھ پتہ نہ ہو۔ چلیں، میں اگر مان بھی لوں کہ NF ایک آزاد ادارہ ہے اور حکومت کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو رانا ثناء اللہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے صوبائی صدر بھی ہیں اور MNA بھی ہیں،
اگر ان کے خلاف اتنے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور جس طرح کی باتیں ٹی وی پہ لائی جا رہی ہیں، میں تو سچی باتیں نہیں سمجھتا کہ باتیں درست ہوں گی، لیکن اگر فور دا سیک آف دا آرگومنٹ میں مان لوں کہ چلیں ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جن کی گاڑی میں منشیات جو ہے وہ سپلائی ہوتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ وزیر اعظم کو بتایا جانا چاہیے تھا کہ جناب یہ سارا کام ہے اور اس طرح سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اس کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی کوئی آسان سی بات نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کا بھی آپ نے کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا تھا آج سے 5-6 مہینے پہلے کہ جی مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور جو ملک کے اس وقت سیاسی حالات ہیں کہ جس طرح اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ساری دوربینیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اگر کسی قسم کے غلط کام میں ملوث بھی ہوگا تو آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر اتنی لاپرواہی سے اور اتنی دیدہ دلیری سے وہ ساری حرکتیں کرے گا۔ جب انہیں پتہ ہے کہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو انسان احتیاط حد سے زیادہ کرتا ہے۔ مطلب اگر کسی نے غلط کام کرنا بھی ہے تو وہ نہیں کرے گا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے ان حالات میں؟ نہیں، دیکھیں نا جو حالات ہیں، جب مجھے پتا ہو کہ جی میں نشانے پر ہوں اب حکومت کے اور مجھے یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو بھائی تو میں تو ایکسٹرا آرڈنری احتیاط کرتا ہوں نا کہ کوئی ایک موقع ان کو نہ ملے جس میں یہ مجھے کسی طرح سے آگے پکڑ سکیں اور کوئی الزام میرے خلاف لگا سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیج ہے شاید ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کے خلاف کھل کر بولنا چاہتے ہیں یا بول رہے ہیں، جو حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جو پلان اپوزیشن بنا رہی ہے کہ جس طرح انہیں سڑکوں پہ جانا ہے، جس طرح عوام کے پاس جانا ہے، جس طرح حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں اس پر لوگوں کو ہم نے تھوڑا سا آگے لے کر آنا ہے۔ سعید عنی صاحب اس پہ خیر میں آؤں گا، لیکن وہ تو حکومت کہہ رہی ہے نا، فواد چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن فیل ہو رہی ہے اس لیے اپوزیشن ڈسگرنٹلڈ ہے۔ سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی آج وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اپنی اقتدار کی جنگ ہے۔ اپوزیشن بہت بری طرح فیل ہو رہی ہے کہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے، اپوزیشن بہت بری طرح فیل ہو رہی ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، اپوزیشن بہت بری طرح فیل ہوئی ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھا دی ہیں اپوزیشن نے، اور اپوزیشن کتنی بری طرح فیل ہوئی ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ دال کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اپوزیشن بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ یہ تو حکومت ہے جو بہت بڑی کامیابی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، جس کے تمام جو معاملات ہیں وہ دیکھیں کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا چلے وہ میں فواد چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں، میرا میاں صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب ویسے بتا دیں، آپ کو تو ماشاءاللہ بڑے باخبر ہوتے ہیں آپ ہر حوالے سے، یہ رانا صاحب کے ساتھ تو چلے انہوں نے خود 6 مہینے پہلے کہا تھا، ابھی کچھ روز پہلے بھی انہوں نے حامد میر صاحب کو کہا کہ میری گرفتاری طے ہے، صرف یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ مجھے گرفتار کیسے کیا جائے گا اور کس جرم کی پاداش میں کیا جائے گا، لیکن کوئی اندازہ ہے اگلا نمبر کس کا ہوگا چودھری صاحب؟ دیکھیں مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کا فرینکلی مجھے ابھی تک فیکٹس کا پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، ان کے الزامات کیا ہیں۔ جو جب بھی اے این ایف کی طرف سے کوئی حتمی بات آئے گی تو تبھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اے این ایف ول بی بیٹر پلیس ٹو کامنٹ آن دیٹ۔ ٹھیک، ذرا پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو میاں جاوید لطیف صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ، اور بات ہارس ٹریڈنگ کی ہے، حکومت پر الزام کی ہے کہ حکومت اپوزیشن کے بندے توڑ رہی ہے، لوگ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، لیکن سوال مسلم لیگ نون سے بھی پوچھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے، ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوتے ہیں، ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا، ان کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے گا، اگلے دن وہ گرفتار ہوتے ہیں، اے این ایف گرفتار کرتی ہے۔ میاں صاحب ذرا بھی فواد چودھری صاحب سے پوچھنا ہے، لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کے جوابات کے اوپر کہ جو مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے کیا اسے کریکٹ کر پائیں گے آپ کی جو لوگ حکومت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں؟ کمزوری تو پھر مسلم لیگ نون کی ہوئی نا؟ نہیں، میں منیف صاحب گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 4-5 لوگ ضرور گئے ہیں اور جو ان کا ریٹ لگا ہے وہ بھی سب کے علم میں ہے۔ ریٹ لگا؟ ریٹ یہ بالکل، یہ اور دیا بھی کیش ہی ہے، یہ کوئی وعدہ نہیں کیا، کیش دیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بنی گالا میں پیسے ملے؟ بنی گالا سے پیسے آئے، اور ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے نا، کبھی میں نے شاید فواد چودھری صاحب یا نہیں شاید وہ شمسان بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کو بلایا ہی نہیں تھا، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی دعوت نہیں ملی۔ بھائی بات یہ ہے کہ بنی گالا وہ داخل ہوئے ہیں، کیا وہ دیواریں پھلان کے داخل ہوئے ہیں، کوئی گیٹ توڑ کر داخل ہو گئے ہیں؟ کسی کی دعوت پر ہی وہ گئے ہیں، اور کسی کی دعوت پر کیوں گئے ہیں یہ سب کے علم میں ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب میرے بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بلوچستان کا حال بتا رہے ہیں، پنجاب کا، سندھ کا،
تو کیا خیبر پختونخوا کے بارے میں احتساب کمیشن کا ذکر کرنا پسند کریں گے؟ کیا 10 ماہ کے اندر جو ڈی جی نیب 2 تبدیل ہوئے ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں، آپ کے ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے، وہ وزراء پر اور وزراء ان پر کیا الزامات لگاتے رہے؟ آج تک کسی کی انکوائری ہوئی، کسی کو گرفتار کیا گیا؟ اور اس کے باوجود بھی میں یہ ایک بات اور کہوں گا کہ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام اپوزیشن کو منیب، تمام ارکان اسمبلی کو اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ جانا چاہیے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا چاہیے، اور یہ کہہ کر کرنا چاہیے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ کل کو کوئی ایسا گندا الزام نہ یہ گورنمنٹ لگا دے تو ہم چاہتے ہیں کہ گرفتاری دے دیں، اس کے بعد جو چاہیں ایف آئی آر گورنمنٹ درج سے کر دیں۔ دور اپنے آپ کو دور رکھنے میں فواد چودھری صاحب یہ سوال اپنی جگہ اس کی اہمیت ضرور ہے کہ یہ لوگ گئے مسلم لیگ نون سے، اب وہ ان میں کہا جاتا ہے شاید کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، لیکن جو بھی گئے صوبائی اسمبلی کے ہوں، قومی اسمبلی کے ممبران، اب بنی گالا ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہاں پرائم منسٹر ہیں، وہاں پر جب گئے ہوں گے تو کس کی دعوت پہ گئے، کس نے بلایا، کس نے انٹرٹین کیا؟ ہر ایک تو نہیں مل سکتا، بے شک وہ جتنا مرضی ڈسگرنٹلڈ ہو اپنی پارٹی سے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں پہ الزام لگانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، جیسے ابھی جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا جی وہاں پہ کیش دیا گیا ان کو، اپنے ایم پی ایز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اس لیے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن لوگ فیصلے اپنے زمینی حقائق پہ کرتے ہیں، اپنی لوکل پالیٹکس جو ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے پی ایم ایل این کے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور فرینکلی بالکل صحیح بات ہے، پی ٹی آئی نے کوئی محنت نہیں کی ان کو گروپ بنانے میں یا توڑنے کے لیے، نہ ہی کوئی صحیح کیا، نہ ہی ہمیں فی الحال کوئی ایمرجنسی نہیں ہے نا۔ ضرور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ سارے کام کریں گی، توڑنے کی کوشش بھی کریں گی تو ضرورت ہوگی۔ ہم نے تو بھی بجٹ پاس کرایا، بڑا کمفرٹیبلی بجٹ پاس ہوا ہے، کوئی کرائسس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب لنڈن گئے تو مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف کی صدارت کے اوپر شبخون کر دیا۔ اب وہ شہباز شریف جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے اور خواجہ آصف ڈیسک بجا رہے تھے، جو ہی باہر نکلے تو خواجہ آصف صاحب کو پتا چلا لاہور میں پریس کانفرنس ہو گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا جی میں تو مریم نواز کہہ رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جو مذاق معیشت کہہ رہی تھی۔ سو پی ایم ایل این کو ایک لیڈرشپ کرائسس میں لے گئی مریم نواز، اور اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کی جو لوکل جو پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لہٰذا ایک شکست و ریخت جو ہے وہ ایک نیچرل ہونا تھا اور وہ ہو رہا اور یہ اور آگے بڑھے گا۔ اب دوسری اگر مجھے اجازت بات جو ہے، میں صرف تھوڑا سا مجھے بول لینا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو منیب صاحب آج کل پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ایک ہی آدمی کو بلانا چاہیے، کیونکہ دونوں ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی پارٹی ہیں، علیحدہ علیحدہ تو ہے نہیں۔ وہ ابھی جو ہے وہ کراچی میں جاتی ہے پی ایم ایل این تو بھی ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی لاہور میں آتی ہے تو پتہ نہیں میم ہو جاتی ہے یا شین ہو جاتی ہے، تو اس قسم کا جو آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، اس سے بڑوں کے دل دکھتے ہیں۔ چوہدری صاحب ہاتھ والا رکھا کریں، آپ کے سارے جگہ کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ان کو تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کو بلایا جائے نا۔ فواد اگر اجازت کر دوں میں بتاؤں، نہیں صرف میں آخری بات ایک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی جو سعید غریب صاحب نے کہا نا کہ 10 بلین جو یہ جو اضافہ ہوا یا یہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جو پچھلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں گیس میں کیوں اضافہ ہوا؟ پیپلز پارٹی پر آپ ہم تنقید تو بڑی کر لیں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا اقتدار 2013 میں، گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا۔ جب خاقان عباسی صاحب جیسے ایک سپر کہیے کہ منسٹر نے گیس کا کام چھوڑا تو 157 ارب روپیہ قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، 1250 ارب روپیہ۔ فواد ایک سیکنڈ یار، فواد صاحب ایک سیکنڈ، مجھے یار یہ بتائیں کہ ہم جو ڈاکو چور لٹیرے تھے بقول آپ کے، قرض بھی ہم لیتے تھے، قسطیں بھی ہم ادا کرتے تھے، ڈالر کی قیمت بھی کم تھی، روپے کی قدر بھی کم نہیں تھی، مہنگائی میں اضافہ بھی نہیں تھا، بے روزگاری بھی کمی تھی، 16 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عوام پر بھی ہم نے نہیں لگائے تھے، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط بھی ہم نے نہیں مانی تھی۔ آپ جو فرشتے ہیں مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے سوچ کے پاکستان کی ہسٹری میں اتنے ٹیکس نئے نہیں لگے ایک سال میں جتنے آپ نے لگا دیے، عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں آپ بولے ہی نا۔
آپ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ کے ہماری طرف خود سے آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ منیب صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ عوام میں جا کر دیکھیں فواد چودھری صاحب, اگر پرائم منسٹر جو ہیں وقت کے بغیر سیکورٹی کے جائیں اور واپس آ جائیں تو مجھے جو چاہیں آپ سزا دے دیں. یہ حالت ہے عوام میں ایک غم و غصے کی. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4-5 لوگ آپ لے کر گئے, یہ لوگ خود سے بغیر کسی لالچ کے نہیں گئے. جب تک آپ نے کوئی ان کا لالچ پورا نہیں کیا, 15 لوگ تھے. یہ غلط بات ہے, یہ بھی غلط بات ہے. آپ جھوٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ترجمان ہیں ان کے, یہ نہ کم از کم بولا کریں یار باقی جھوٹوں کی طرح. آپ 4-5 ہاں یا تو ایک فہرست دیں, لوگوں کا نام دیں, 15 لوگوں کا نام, جو 3-4 لوگوں کا جو نام دے دیا ہے. ویسے سعید بھائی کے پاس جانے سے پہلے, کیونکہ سندھ سے متعلق بھی فواد چودھری صاحب آپ نے کچھ کہا تھا, گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف کہا کہ آپ نے بڑا کمفرٹیبلی مینیج کر لیا, بل بھی فائنانس بل بھی پاس ہو گیا, فائن فیئر اینڈ بڑی اچھا آرگومنٹ ہے, وہ آپ کا اپنی جگہ پر ایک موجود بھی ہے بات. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اپنی جگہ وہ بات موجود رہتی ہے کہ پھر ایسی چیز کو, ایسے لوگوں کو آپ کو انٹرٹین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جتنے مرضی ڈسگرنٹلڈ ہو, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار جب الیکشن آئے گا نزدیک تو آپ پارٹی چھوڑیں, ٹکٹ لیں اور لڑ لیں الیکشن. ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے اپنے پاس بلانے کی, انٹرٹین کرنے کی؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں سندھ کی حکومت فریجائل ہے. وہ کیسے فریجائل ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پی ایم ایل این ٹوٹ رہی ہے اور اس کے لوگ جو ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہیں, تو ہم جو ہے اس کو سارے ہم تو انکریج کریں گے. وائی شوڈ وی گیو پی ایم ایل این کمفرٹ؟ وہ تو پی ایم ایل این ٹوٹ رہی ہے, ہم خوش ہیں, ہم اس میں پوری مدد کریں گے ان کو ٹوٹنے میں, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ جب وہ اپنے بوجھ تلے ٹوٹ رہی ہے اور ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو خیال نہیں ہے یا اس کو اپنی لیڈ کرنے کا نہیں پتا, تو پھر ہم تو نہیں اس میں مدد کر سکتے. دوسری بات جو ہے جو سندھ کی حکومت ہے, دیکھیے 99 اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, 78 یا 79 جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں, 16-17 لوگ جو ہیں ان کی ٹوٹل گیم ہے. میں نے آج یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ابھی کوئی اس سلسلے میں کوئی وہ اسٹریٹجی نہیں ہے, یا ابھی ہماری کو وہ نہیں ہے مشن کہ ہم نے سندھ حکومت کو بدلنا ہے. جس دن بدلنا ہوگا, عمران اسماعیل جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے تگڑے آدمی ہیں, پیپلز پارٹی کے 18-20-22 لوگوں کا آنا کون سا مشکل کام ہے؟ حکومت بدل جائے گی, کوئی ایسا پرابلم. اچھا ایک سیکنڈ میں جملہ, بھائی بات یہ ہے کہ اپنے بجٹ پاس کروانے کے لیے اپنے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ سرکاری مشینری پوری استعمال کرنے کے بعد قیدی بنا کے آپ نے ان کو رکھ کے بجٹ پاس کرایا, آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں یا پاس کرا لیا نا بجٹ, تو انہوں نے پاس کرا لیا. کریں یار, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے پوری دیانتداری سے, یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں. میں ذرا سعید غنی صاحب, غلط کہہ رہے ہیں نہ یار, آپ سے فواد مجھے تو سعید غنی صاحب کی ذرا رسپونڈ کیجئے گا کہ بات 15-20 لوگوں کی ہے سندھ کے اندر, وہاں پر بھی تبدیلی آ سکتی ہے. بڑی ویسے مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں پنجاب میں جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے, اور نون لیگ سندھ میں آ کے کیا ہو جاتی ہے. چودھری صاحب کو یہ آسانی ہے کہ ان کو پارٹی کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنے ساتھ ٹیگ بدل دیتے ہیں. مطلب کبھی مشرف کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ. اور ابھی پچھلے دنوں میں یہ بھی کہا, جب ذرا سر میں بات کر لوں ذرا, یہ جب ان سے پوچھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کل پی ٹی آئی نہ ہو, تو مطلب پھر آگے کے دروازے بھی کسی اور جماعت کے لیے کھلے رکھے ہیں. تو یہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی جماعت کو اس بات پہ کرٹیسائز کریں, میرے دوست ہیں ذاتی طور پہ اچھے, لیکن دیکھیں دوسری بات جو کی انہوں نے, بڑی عجیب سی بات ہے. اس وقت پنجاب میں اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے. مطلب اپنے ووٹ ان کے پاس نہیں ہیں, انہوں نے ادھر ادھر سے 2-4-5 ادھر اکٹھے کر کے اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ اس جماعت کے لیے کہہ رہے ہیں صوبہ سندھ میں جو ایک واضح اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنا کے بیٹھی ہے, جس کے پاس ایک اتحادی نہیں ہے, سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ان کے ممبرز ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے فرجائل ہیں, اور یہ گورنر صاحب جو ہے وہ, بھائی آپ آئے تھے پچھلی مرتبہ بھی اسی مشن جب وزیر تھے اطلاعات کے, اور آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ میں سندھ میں جا کے پتہ نہیں کیا کر دوں گا. اب یہ مانیں گے نہیں, ان کے اتحادیوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا ان سے. انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ فنکشنل لیگ کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہو جائے, کسی اور سے ہو جائے, انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ایک اور اصول کی بات یہ ہے
بٹ سعید بھائی یہ ماضی میں مسلم لیگ نون بھی ایسی باتیں کرتی تھی کہ ہمارے سے لوگ نہیں ٹوٹے دیں گے. دیکھیے اقتدار اور اپوزیشن بڑی اور چیز ہے, بے شک آپ وہاں اقتدار میں ہیں, یہ دیکھیے لوگ گئے, کچھ لوگ گئے ملنے کے لیے. آپ کانفیڈنس میں آپ سے عرض کروں, ان کو خریدنا کہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, ابھی 3 ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے. اچھا میں آپ سے عرض کروں, ان کی کوششیں ہمیشہ جاری رہی ہیں. پیپلز پارٹی جب جب یہاں رہی ہے حکومت میں, لوگ کوشش کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹیں گے. پچھلے 3 انتخابات ہوئے ہیں, ہم نے پہلے سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں, اور جب سیکرٹ بیلٹ ہوا ہے ہمارے ووٹ بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ بھلے نظر رکھو بھائی, ہمارے لوگوں کو بھلے توڑو. جو پہلے خان صاحب کہتے تھے ہم آزاد امیدواروں کو نہیں لیں گے, لوٹوں کو نہیں لیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, آپ نے وہ ساری چیزیں بدل دی ہیں. اب آپ اس کاروبار میں پڑ گئے, خرید و فروخت میں, آپ کر لیں کوشش, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر پہ بھی نظر رکھیں. آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں 3 دھڑے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, 3 گروپس ہیں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہے, اگر ہم 99 ہیں سب ایک ساتھ ہیں, سب دوستوں کی طرح, ساتھیوں کی طرح, کولیگس کی طرح ساتھ بیٹھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اچھا آپ آگے کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ اپنی جگہ آپ کا 6-7 دن لگا ہے. بٹ فواد چوہدری صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا چلے یہ تو آپ کا آرگومنٹ ہے کہ وہ فریجائل ہے یا نمبر گیم 17-18 لوگوں کی ہے میکسیمم, لیکن کوئی وجہ بھی تو ہو نا. مطلب آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے, لوگ کیوں حکومت کی تبدیلی چاہیں گے فار دیٹ میٹر سندھ کے اندر؟ چلے پنجاب میں تو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے, اقتدار میں ہے ہی نہیں سرے سے, لیکن سندھ کے اندر لوگ تبدیلی کیوں چاہیں گے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ لوگ دیکھیے تبدیلی کیوں نہیں چاہیں گے. سندھ تو سب سے زیادہ جو ترسا ہوا صوبہ ہے تبدیلی کے لیے وہ سندھ ہے. سندھ کے اندر جو اس وقت حالات ہیں, جو گورننس کے حالات ہیں, جو رشوت کے حالات ہیں, جو اس وقت پرفارمنس کے حالات ہیں, آپ مجھے بتائیے کون سا اور صوبہ ہے جس کا چیف منسٹر اور اسپیکر دونوں نیب کو مطلوب ہوں؟ وہ اور کون سا صوبہ ہے جہاں پر اتنے بڑے بجٹس جو ہیں وہ دبئی اور لندن میں آپ کے نکل رہے ہوں؟ وہ کون سا اور صوبہ ہے جو اس وقت تعلیم کی شرح میں سب سے نیچے ہو, صحت میں سب سے, تمام جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ان میں سب سے نیچے ہو؟ تو اس وقت اگر کوئی صوبہ جس کی عوام تبدیلی کے لیے ترسی ہوئی ہے وہ ہے ہی سندھ, اور اس کا اثر جو ہے وہ ایم پی ایس پہ بھی آنا ہے, ظاہر ہے انہوں نے اپنی الیکٹیبلٹی کو دیکھا ہے. بٹ چوہدری صاحب یہ ووٹوں میں ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتا الیکشنز کے اندر؟ سر آپ الیکشن جیتے, پنجاب میں وفاق میں صوبہ حکومت بنا لی, پنجاب میں حکومت بنا لی, سندھ میں بھی پھر یہ تبدیلی آ جاتی چوہدری صاحب؟ نہیں, سندھ میں بھی تبدیلی آ جانی ہے انشاءاللہ, بس آخری دن ہی ہے سندھ میں بھی تبدیلی کی. اور الٹیمیٹلی جو ہمارا میں ایک گزارش کروں سعید غنی صاحب, ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں تو میاں صاحب ایک مسئلہ کریکشن کر دیں. چوہدری صاحب بات مکمل کر لیں, چوہدری صاحب ذرا بات مکمل کر لیں. جی چوہدری صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہی جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ جو سندھ کے اندرونی سندھ سے جس قسم کا رسپانس اس دفعہ الیکشن میں بھی ملا تھا, اور اب بھی جس طرح سے الیکشن مل رہا ہے, اور کراچی تو آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پی ٹی آئی کا جو جس طریقے سے ہم نے جیتا, اور پورا سندھ اب جو ہے وہ اس کا ہم آواز ہے. اچھا نہیں ہے, مطلب آپ کہتے ہیں چند دنوں کی بات ہے. میں صرف ایک صرف اضافہ کر دوں اس میں. دیکھیں منیف, جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے 13 میں, 8 میں, 2 میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں, ہر بعد والے انتخاب میں پیپلز پارٹی نے ووٹ بھی زیادہ لیے, نشستیں بھی زیادہ لی ہیں. 2018 میں جتنی نشستیں, جتنے ووٹ ہمیں ملے, 88 میں ہمیں نہیں ملے تھے, 2008 میں ہمیں نہیں ملے تھے, ہمیں زیادہ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ بڑی تبدیلی آ گئی کراچی میں. ان کا ایک ایم پی جیتا کراچی سے جو یو سی کا چیئرمین تھا, وہ سیٹ اس نے خالی کی, ایم پی اے بن گیا, لیکن یو سی کے سیٹ پہ جب الیکشن ہوا تو وہ پیپلز پارٹی جیت گئی. تو جس طرح یہ کراچی میں جیتے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی خوش فہمی میں رہیں. ہمارے پاس یہاں بالکل واضح میجورٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی. اچھا ٹھیک. اچھا ایک یہ اب بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, لیکن ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. لوگوں کو آج کل مسئلہ ہے انفلیشن کا, مہنگائی ہے, موجود ہے, لوگ بلک بھی رہے ہیں, اس کے اوپر شور بھی مچا رہے ہیں. بہت سے لوگ جن کا تعلق کاروبار سے ہے وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو جینون مسائل ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہیں بجٹ سے, نئے ٹیکسز سے, ہائی انفلیشن ریٹ سے, ہائی انٹرسٹ ریٹ سے. حکومت یہاں پر بندے توڑنے میں لگی ہوئی ہے یا بندوں کو انکریج کر رہی ہے, بقول چوہدری صاحب کے آشیانہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. تو ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد کہ ایکچوئل سمت کیا ہے حکومت کی. بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے.
फवाद चौधरी साहब, ये बड़े जेन्युइन मसाइल हैं और आप हल्के की सियासत करते हैं, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको आपके हल्के में भी क्या कहते होंगे, लोगों के मसाइल क्या हैं। आप ग्रास रूट लेवल की सियासत करते हैं, फिरते हैं अपने हल्के के अंदर, काफ़ी एक्टिव भी हैं। लोगों को मसाइल ये मौजूद हैं और लोग को खुश नहीं है आपके किसी भी इलेक्टेड एमएनए से, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आप माशाल्लाह वजीर भी हैं। लोग यही कहते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन है, अब क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। हुकूमत का क्या जवाब है उनके लिए कि अगर आप सिर्फ डॉलर को देख लीजिए तो पिछले 3-4 महीनों के अंदर हर दफ़ा ये कहा गया अब डॉलर पैरिटी पे आ गया, अब ये नेचुरल वैल्यू ऐसी पे रहेगा, हर महीने वो चेंज होती रही। क्या जवाब है हुकूमत के पास सिवाय इसके कि अब हम स्टेबिलिटी ला रहे हैं, 3 महीने और लगेंगे या 6 महीने और लगेंगे, वी आर आउट ऑफ द वुड्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी आसान बात है। देखिए, इन्होंने जो सईद गनी साहब ने और जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा कि बड़ी महंगाई है और ये जनाब सारी जो है वो पीटीआई की वजह से हो गई है, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ लिया, अगले दिन जो फाइनेंस की प्रेजेंटेशन थी उसमें हमें बताया गया कि इस साल आपने 10 अरब डॉलर वापस करने हैं। अब तक हम 9.8 बिलियन डॉलर वापस कर चुके हैं। 7 बिलियन डॉलर जो है वो आप असल कर्जे में कर चुके हैं, 2 बिलियन डॉलर हम सूद में अदा कर चुके हैं। अब ये क्या मामला है, मैं आपको आप देखिए कि पहले जो 70 साल है पाकिस्तान के, 2008 तक हमने 6 ट्रिलियन टोटल कर्जा लिया। उस 6 ट्रिलियन में हमने क्या क्या बनाया? हमने इस्लामाबाद का शहर बनाया, हमने गवादर खरीदा, हमने मोटरवे बना ली, हम एटमी ताकत बन गए, हमने छठी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी, हमने नेवल बेसिस बना ली। ये सब कुछ हमने 6 ट्रिलियन में किया। 10 सालों में हमने 24 ट्रिलियन कर्जा लिया। आप पूछिए इनसे कि ये 10 सालों में वो 24 ट्रिलियन में हमने क्या किया? तो जब ये इतना बड़े कर्जे छोड़ जाएंगे, इस कदर एक शेम्बल्स में इकोनॉमी छोड़ देंगे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप जाएं बाहर और दोबारा इतने ही बड़े और कर्जे लेके बैठ जाएं, या अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करें। ये जो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं टैक्स बेस को इजाफा किया जाए। 7 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, और बाकी सारे जो 22 करोड़ लोग हैं वो हम उनका खा रहे हैं। 380 कंपनियां 80% टैक्स दे रही हैं पाकिस्तान में। हम कोशिश कर रहे हैं टैक्स बेस को बड़ा करें, हम तकरीबन 5600 अरब रुपया अपना जमा करें, स्टेबिलिटी लाएं, और जो डॉलर का या रुपए की पैरिटी है उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि आप ये करें कि आपकी इंपोर्ट्स जो है वो बेतहाशा हो, एक्सपोर्ट्स आपकी जीरो हो। हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, 2 अरब डॉलर की हम हर साल दालें मंगा लेते हैं, 1 बिलियन डॉलर की हम हर साल जो है वो अपना खाने का जो तेल है वो मंगा लेते हैं। ये तो हमारा बट साहब फिर क्या है लोगों के लिए, क्या है? अब आप क्या लोगों को क्या बताएंगे? ठीक है, ये तो आपने मुझे प्रॉब्लम्स बता दिए ना कि ये प्रॉब्लम है, लोगों के लिए क्या मैसेज है हुकूमत का कि आज जो हालात है? लोगों के लिए देखें जो हालात है, मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास के लिए हालात जो है वो टफ है। पुवर को तो हमने बचाया है। 75% लोगों के लिए गैस की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो 75% लोगों के लिए नहीं हुआ है। जो इसके बाद जो बिजली का इजाफा है वो भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। मैं जो बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास है हमारी उसके ऊपर बोझ आया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो इंडस्ट्री को जो हमने इंसेंटिव दिए हैं इसके असर आएंगे। आखिरी पहला मुश्किल साल हमने गुजार लिया है, अब पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। वैसे सर आप मिडिल क्लास ही तो मुल्क का पहिया है, ये आप भी बखूबी जानते हैं सर। वो उन्हीं को वही दब जाएंगे तो आपका फिर मुल्क का बनेगा क्या? मतलब आप लोगों को किस तरह होप दे पाए? हमने जो इंसेंटिवाइज किया है इंडस्ट्री को, हमने इंसेंटिवाइज किया है एक्सपोर्ट को, हम टेक्नोलॉजी को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ये एरियाज हैं जहां पर आकर के आप अपनी मेड इन पाकिस्तान का जो स्लोगन है उसको बड़ा करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला हमें आखिरी 6-8-10 महीने हैं, ये ठीक हो जाएगा। 6-8-10 महीने हैं और साल गुजर गया है, आखिरी 6-8-10 महीने हैं, इन मसाइल के ठीक हो जाएगा। किसी मुस्कुराओ ना थोड़े को नहीं होगा। मुनीब साहब, मैं 2 बातों का इनका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने जो कहा है ना कि लोग हमारी तरफ टूट के आ रहे हैं। देखिए, अरकान असेंबली जो होते हैं ना वो 2 वजह से टूटते हैं। या तो उनको ये नज़र आए कि फ़लाँ जमात जो है वहाँ में इतनी पॉपुलर हो रही है कि वोट बैंक उनके पास है, हमें उस लालच में वो जाएगा, या माली लालच उसको मिले तो तब वो वफादारी चेंज करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। दूसरी बात इन्होंने की कि हमने किया क्या, इतने हमने कर्जे लिए। ओ भाई, बात यह है कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी
اس پر جو خرچ آیا، ہم نے جو توانائی بحران حل کیا، دیگر پاکستان کے اندر جو معاملات درست کیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے ٹیکسز جو قوانین آپ لے کر آ رہے ہیں، اس سے تو آپ پاکستانی قوم کا خون نچوڑ لیں گے. اور ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا. ریاست کا کام یہ ضرور ہے کہ ٹیکس ریکوری کرے تاکہ ریاست کو چلایا جا سکے، مگر ریاست جو ہے وہ قوم کو توانائی، وہ قوم کو ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، ادویات، ان میں ریلیف دیتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی احسان نہیں ریاست کرتی. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق ہے نا، تو آپ الزام لگا رہے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر کہ وہ مالی فائدہ لینے کے لیے بنی گالا گئے. وہ کہتے ہیں زمینی حقائق تو وہی ہیں کہ وہ حکومت میں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فیوچر قائم ہوا چلے گئے. ہاں، اب آ جائیں فیوچر. اگر تو یہ ہے کہ ان کا پی ٹی آئی میں جانے سے ان کا ووٹ بینک بڑھے گا، یہ ہوتا ہے نا لالچ، تو مجھے آج کوئی اپنا بتا دے، خاص طور پر فواد چودھری صاحب آن اوتھ کہہ دیں کہ کیا آج پبلک میں ان کی پذیرائی جو ہے 2018 سے زیادہ ہو گئی ہے؟ ان کو ٹیکسز لگانے سے، عوام کو غریب کرنے سے، بے روزگار کرنے سے، ڈالر کی اڑان سے کیا ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے؟ مسئلہ ہے ہم حالات ہمارے کافی بہتر ہو گئے ہیں، وہ بہتر ہو جائے گا. ویسے اب تک جو سروے ہوئے ہیں وزیر اعظم کو بڑی پذیرائی ملی. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ذاتی حالات بہتر ہو گئے ہوں گے، میں مانتا ہوں، مگر عوام کے بہتر نہیں ہوئے. عوام سے آپ دیکھیں کہ ان کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں. انہوں نے تو یہ کیا ہوا ہے بھائی، ایک گریبان میں ہاتھ ہے، دوسرا جیب میں ہاتھ ہے. بات یہ ہے سعید غنی صاحب، آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ حکومت جو آج کی ہے یہ شاہی حکومت نہیں ہے. انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے صاف کہا کہ دیکھیے جی، وہ جب صدر تھے 40 دورے انہوں نے دبئی کے کیے. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دوروں کے اوپر 64 کروڑ روپیہ اس ملک کا لگا دیا اور بے شمار اس طرح کے للے تللے سے خرچ کیے. یہ حکومت یہ سب کچھ نہیں کر رہی. اور جو مسائل ہیں، چودھری صاحب بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں 6-8 مہینے کی بات ہے، حل ہو جائیں گے. پذیرائی کی جہاں تک بات ہے اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی سرویز ہوئے، اس میں وزیر اعظم کو بڑی پذیرائی ملی، لوگ ساتھ ہیں حکومت. منیب، اگر کوئی شخص کسی ملک کے کتنے ہی دورے کر لے، لیکن اگر ملک میں مہنگائی نہیں ہو رہی، نسبتاً بہت کم مہنگائی ہوئی، حالات بہتر رہے، باوجود اس کے کہ ہمارے دور میں ایک بین الاقوامی ریسیشن تھی، بہت بڑی سطح پر دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں بیٹھ رہی تھیں، ہمارے ملک میں سیلاب آیا، ہمارے ملک میں بارشوں نے تباہی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے لوگوں کو سہارا دیا. لیکن اگر ایک ملک کا وزیر اعظم کہے کہ جی میں سائیکل چلاؤں گا، میں جو ہے وہ 2 نوکروں کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گا اور میں سرکاری جہاز بھی استعمال نہیں کروں گا، یہ بہت ساری باتیں تھیں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اگر مہنگائی کر کے یہاں لوگوں کا جینا عذاب کر دے تو میرے بھائی وہ 40 دورے کرنے والا صدر بہتر ہے یا جو یہاں سائیکل پہ جانے والا وزیر اعظم بہتر ہے جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے؟ اصل آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، سعید بھائی یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں 40 دوروں سے ملک کو کیا فائدہ ان کے مسائل میں 40 دوروں سے ملک کو کیا فائدہ؟ بات یہ ہے کہ اچھا چلیں، میں چلو غلط کیا، میں مان لیتا ہوں غلط کیا، نہیں جانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب تو کہیں نہیں جا رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب تو کہیں نہیں جا رہے ہیں، سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ میں رہتے ہیں، سارے کام وہ کر رہے ہیں. لیکن اس ملک میں رہنے والے جو 20 کروڑ آدمی ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یا لوگ اسی پہ خوش رہیں کہ نہیں وہ باہر دورے نہیں کر رہے ہیں، بھلے وہ مہنگائی کرتے رہے، بجلی کی قیمتیں بڑھاتے رہے، گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں. یہ ابھی جو اتنا کچھ انہوں نے بتایا کہ ماضی کی حکومتوں نے یہ کچھ کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ان کی جو گروتھ ہے وہ پچھلی حکومت نے جو ٹارگٹ رکھا تھا، چلیں وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا ایمبیشیس تھا، نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے بھائی جتنا ہوا تھا پچھلی دفعہ اتنا تو ہونا چاہیے تھا نا. ان کا کوئی ایک انڈیکیٹر مجھے بتائیں جو بہتر ہوا ہو سوائے لائیو اسٹاک کا. وہ بھی جانوروں کی پیدائش جو ہے وہ چونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اس لیے وہ بہتر ہو گئی، ورنہ شاید وہ بھی نیچے زمین پہ لگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 9.8 بلین ڈالر قرضوں کی مد میں واپس کیا، تو کہیں سے وہ پیسے جنریٹ تو ہوئے ہوں گے. میں ایک عرض کروں آپ سے منیب، یہ بات میری کہ لکھ لیں، آپ میری بات لکھ لیں کہ نوٹ کریں. اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہوا ہے، ڈالر کی قیمت میں جو کچھ ہوا ہے، میڈیسن کی قیمتوں میں جو کچھ ہوا ہے، چینی کی قیمت میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے گاڑیاں باہر سے امپورٹ ہو رہی تھی اس پر جو پابندی لگائی ہے، ان 5 کاموں میں آپ کو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ ملوث ملیں گے، اور یہ بہت بڑے اسکینڈلز ہیں جو کسی کو بھی سامنے آ جائیں گے. آپ کے دواؤں پہ تو انہوں نے اپنے اس کو نکالا بھی ہے نا، کسی وزیر مشیر کو صرف نکالنا کافی ہے. میرے علم میں تو یہ کہ شاید عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے، کتنے میں ڈیل ہوئی تھی اور کتنے میں پیسے بڑھائے گئے دواؤں کے، کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہے. دیکھیں اس طرح باتیں کرنے سے جان نہیں چھوٹتی آپ کی.
پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کچھ لوگوں کو مالی فوائد پہنچانے کے لیے، یا جنہوں نے شاید آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کیا ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے سہارا دینے کے لیے، اور دوسرا اپنی نااہلی اور نالائکیوں کی وجہ سے نہیں بٹ آپ نے اس ملک کے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اب آپ بھلے کسی اور پہ الزام لگا دیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بجلی، گیس، ڈیزل، پیٹرول، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی طاقت سے باہر نکلتی جا رہی ہے، بیچارے خرید ہی سکتے ہیں. بٹ یہ چوئی صاحب یہ ذرا اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے کہ یہ تو بات فیکٹ ہے کہ بجٹ کے اندر اگر آپ پچھلے 7-8 بجٹ جتنے بھی اس ملک میں دیے گئے ہیں اب تک، ہر بجٹ کے بعد اپوزیشن یہی کہتی ہے عوام دشمن بجٹ ہے، IMF کا بجٹ ہے. وہ تو ایکسٹینڈڈ سپیچز ہوتی ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن اس بجٹ کے حوالے سے تو سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب خود کہتے ہیں کہ شوگر کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا یا وہاں پر جو قیمتیں بڑھائی گئیں وہ نہیں بڑھانی چاہیے تھی. اب کابینہ کے بڑے سینئر ممبر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شوگر مافیا ہے ہمارے ملک کے اندر. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ مافیا کیا اتنا مضبوط ہے کہ وزیر اعظم کی بات بھی نہیں چلتی وہاں پر، تو وہ اس کا مجھے مبہم سا جواب دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی بجٹ کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مڈل کلاس ہی نہیں، وہ تو غریب آدمی سے ریلیٹ کرتی ہے. وہاں پر بڑے سیریس پرابلمز ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید غنی صاحب نے جن بڑے بڑے مسائل کا ذکر کیا، تو میں تو حیران ہوں کہ جو پارٹی اور جو وزیر کراچی کا کچرا ٹھکانے نہیں لگا سکتے، وہ اتنے بڑے مسائل کیسے حل کریں گے؟ کچرے پہ الگ پروگرام کر لیں، آپ کو جواب دے دوں گا. یہ تو بات ہی نہ کریں کہ وہ جو ہے کچھ مسئلے حل کر سکیں گے یا کچھ بات کریں گے. مطلب کچرا نہیں اٹھ رہا تو پیٹرول ڈیزل ضرور مہنگا ہونا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سندھ میں کچرا نہیں اٹھتا تو بجلی اور گیس ضرور مہنگی ہونی چاہیے. حکومت ہے سندھ میں، جو صحت کی حالت ہے، جو باقی ایجوکیشن کی حالت ہے، لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. بات ہی نہیں کرنا. بالکل ٹھیک بات ہے شہید صاحب، صحت کے سندھ کی سہولیات پورے ملک سے اچھی ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پورے ملک سے اچھی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، وہ سامنے نظر آ ہی رہا ہے، وہ تو خیر اس میں بات ہی نہیں ہے. لیکن نظر نہیں آ رہا، آپ آئے نا، آپ کو دکھاؤں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. بالکل میں آپ کے ساتھ چلوں گا. میں آؤں گا. میں ابھی آپ کو، ہم نے انشاءاللہ PCSIR کو کہا ہے کراچی کے لیے پروجیکٹ بنانے کا، وہ آپ سے ڈسکس بھی کرنے ہیں. میں بالکل آپ کے پاس آؤں گا. دوسری بات جو ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے ابھی کہ یہاں پہ جو جن مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، دیکھیے یہ ایک پاکستان کے ایک بڑے اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی میکرو اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں. ہماری میکرو اکانومی کے جو اس وقت ہمارا جو 3-4 جو ہم نے بیسک اسٹیپس لیے ہیں، وہ ہم نے لیے ہیں. ایکسپورٹس کو ہم جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں، امپورٹس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کو ہم نے روکا ہے، اور جو کرپشن ہے 12 مہینے ہو گئے ہیں، کرپشن فری گورنمنٹ ہے. ایک بھی سکیم جو ہے وہ کسی کا نہیں آیا. PMLN اور پیپلز پارٹی تو اتنے عرصے میں سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں چارج پار 5 ہیں، آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں، اور وہ ایک وفاقی وزیر کے حوالے سے تو منیب صاحب، فواد صاحب صرف یہ بتا دیں ڈی جی نیب جو 2 چینج کیے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ چوئی صاحب بتائیے گا. دیکھیے پہلی بات ہے، وہ تو خیر مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ 2 چینج ہوئے یا 3 ہوئے، یہ تو ان کو پتا ہوگا. یہ تو لیکن سعید غنی صاحب اور جاوید لطیف صاحب، ہمارا ایک پنجابی کا لطیفہ ہے نا کہ ہمیں گلہ جو گال نکلی، وہ تو ایسے ہی مطلب انہوں نے لوگ رو رہے ہیں اور ایسے گلہ تو گال نکلی. ان کا جو حساب کتاب ہے وہ دیکھیے پاکستان میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں جو اکانومی ہے اس میں لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف دینے کی ضرورت ہے. جو ہماری پالیسیز ہیں البتہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ ہیں. آپ دیکھیں گے پاکستان، اب آپ دیکھیے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں الحمدللہ جو ہے اب ہم کرکٹ سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. برٹش ایئر ویز پاکستان میں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. جو ملکہ فیوچر کی ہیں اور بادشاہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان میں اور ایئر لائن جو ہے وہ آنے والی ہیں. ایڈوائزری پاکستان کے لیے چینج ہو رہی ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ پازیٹیو انڈیکیٹر. کیا اس سے لوگوں کا پیٹ بھرے گا یار فواد چودھری صاحب؟ اس سے فواد چودھری صاحب لوگوں کو روزگار مل جائے گا. جاوید لطیف صاحب اسی طرح سے روزگار ملتے ہیں. آپ اوپن اپ ہوتے ہیں. جو ویزا پالیسی ہم نے کھولی ہے وہ اس لیے کھولی ہے. ٹھیک ہو گیا. اوپن اپ ہوں، آپ جو ہے یہاں پہ لوگ آئیں، انڈسٹریز آئیں، انویسٹمنٹ کریں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. چلے بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا، سعید غنی صاحب آپ کا، اور جناب میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کیا گیا آج ANF کی جانب سے، ابھی تک کوئی واضح اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا کہ کس جرم کی پاداش میں اور کیا وجہ تھی کہ آج ان کو گرفتار کیا گیا. کل جب اس حوالے سے ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم اس پر پروگرام بھی کریں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.